अस्सलाम वालेकुम जनाब। था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया, इकबाल संघेड़ा आज मेरे वीलॉग का एक बार फिर मौजू है। देखने वालों को याद होगा कि इकबाल संघेड़ा हमारे वीलॉग का बड़ा फेवरेट कंटेंट रहे हैं, क्योंकि मालूमात थी, सबूत थे, इत्तलात थी, ताने बानों को हमने बुन लिया था। तो बयान की थी वारदात इनके हवाले से 7 अगस्त को, और फिर 10 अगस्त को बिलतरतीब जिन लोगों ने हमारे वो वीलॉग देखे। और मुझे पाकिस्तान भर से बहुत ज़्यादा फीडबैक आया, कई सहाफ़ियों ने भी इसमें अपडेट्स दी, रिपोर्ट की चीज़ें। तो काफ़ी अर्से से कहा जा रहा था कि इकबाल संघेड़े का फॉलो अप दें, तो फॉलो अप इसलिए आ गया कि मौसूफ पुलिस इत्तला के मुताबिक चक्री मोटरवे रेस्ट एरिया से फरार हुए हैं। मेरी खबर इसके बरअक्स है। इकबाल संघेड़ा के बारे में पुलिस क्या कह रही है, इल्ज़ाम क्या था, कब कहाँ कैसे गायब हुए, 2 दिन क्यों छुपाया गया मामला, बारीक वारदात क्या है, क्या ये यूरोप चले गए हैं, क्या कल्टी करवा दिया गया है, इन सब सवालों के मैं आपको जवाब दूंगा। और एक खबर दूंगा आपको कि इकबाल संघेड़ा साहब असल में चंद रोज़ पहले, आज सोमवार है तो आप 2-4 दिन पहले कर लें, लाहौर के एक पोश इलाके में बड़ा शानदार एक सैलून है, वहाँ से अपनी जुल्फ़ों की आराइश करवा रहे थे, तज़ीन व आराइश करवा रहे थे। तो प्रोटोकॉल उन्हें काफ़ी मिलता रहा, और जिस जगह जेल में वो बंद थे उनके साथ एक बड़ा मारूफ यूट्यूबर है, वो भी उनके साथ ही दूसरी बैरक में मौजूद है। खबरें बड़ी एक्सक्लूसिव में सिलसिले मेरे साथ रहिएगा, लेकिन हमने जायज़ा लेना है वो शहबाज गिल साहब का, शाहज़ेब खानज़ादा साहब का, एजाज़ सैयद, वो जो कहानी लगी हुई है एक दूसरे के साथ, और जो शाहज़ेब के साथ स्टोर में हुआ उसकी भी पूरी तफसील बयान करेंगे। कल मैंने वीलॉग में बताया था कि एक और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को लटकाए जाने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई, तो खबर आपके सामने आ गई है। शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश दरअसल इस वाक़े के बाद भारत के साथ सीधा हो गया मुकम्मल, और उन्हें जो वज़ारत ख़ारजा ने ऐलान किया, बड़ा ख़तरनाक ऐलान है कि हवाले किया जाए शेख हसीना वाजिद को। तो आ जाइए, सबसे पहले जनाब इकबाल संघेड़ा साहब का जिक्र कर लेते हैं। इकबाल संघेड़ा साहब के ऊपर जो बुनियादी तौर पर FIR हुई थी, वो आपको याद होगा कि एंटी करप्शन के पास थे ये, और इन्होंने ज़मानत दायर नहीं की, एक बार सिर्फ ज़मानत दायर की थी और वो मुस्तरद कर दी गई थी, और इन्हें मशवरा दिया जा रहा था कि ज़मानत दायर ना करें। इकबाल संघेड़ा असल में, सच अगर मैं आपसे बोलूँ तो एक ऐसी गले की हड्डी बन चुके हैं इदारे के लिए, जिसने इसे पकड़ा, निज़ाम के लिए और कुछ सियासतदानों के लिए, कि ना ये उगली जा रही है ना निगली जा रही है, बल्कि प्रॉब्लम हो रही है। तो अब उस प्रॉब्लम का हल निकलेगा, वो मैं खबर दूंगा आगे जाके आपको। ये इकबाल संघेड़ा साहब ADCR सियालकोट, और आपको पता ही है तगड़े तरीके से वहाँ रहे, इनकी एक बादशाह थी, कुल जहान था वहाँ पे, ख्वाजा आसिफ साहब के साथ आने बाने भी किसी ढके छुपे नहीं हैं। तो ये NOC का एक मामला था, जो एक निजी हाउसिंग सोसाइटी थी SA स्पोर्ट्स वालों की, बल्लभ CA स्पोर्ट्स वालों की, तो उसके बदले 17 करोड़ की इन्होंने रिश्वत ली थी मुबैना तौर पर ज़ाहिर जावेद से, और वो फिर 12 करोड़ पर रिकवर भी कर लिया गया। रोलेक्स घड़ी, लैंड क्रूज़र, दीगर चीज़ें, 2 कमर्शियल प्लॉट भी, सारा कुछ आपके सामने था। अब मैं पहले आपको पढ़ के सुनाने लगा हूँ जो पुलिस का मौक़िफ़ है, और फिर देने लगा हूँ आपको खबर के मौसूफ़ हैं कहाँ, और कब इन्हें मंजर-ए-आम पे लाया जाएगा, और होगा क्या, और किसकी तहवील में है। और फिर ये राय रऊफ़ क्लासा साहब ने दी है कि शायद इन्हें बाहर भेज दिया गया। पुलिस कहती है कि जो करप्शन केस में गिरफ्तार हैं इकबाल संघेड़ा साहब, ये रावलपिंडी पुलिस की हिरासत से चक्री मोटरवे रेस्ट एरिया से फरार हो गए हैं। वाक़े के बाद थाना चक्री में फरार का मुकदमा दर्ज किया गया, ये पुलिस कह रही है। और पुलिस रिकॉर्ड कहता है, मेरे पास FIR भी पड़ी हुई है, ये आप देख सकते हैं। पुलिस रिकॉर्ड कहता है कि इकबाल संघेड़ा को लाहौर से रावलपिंडी एंटी करप्शन अदालत में पेशी के लिए लाया गया था। रावलपिंडी में पेशी के बाद मुलजिम को दोबारा लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में चक्री रेस्ट एरिया पर वॉशरूम इस्तेमाल करने ये शख्स गया, और वहीं से पुलिस की हिरासत से फरार हो गया। यानी पुलिस कह रही है कि चक्री से इसने पुलिस को चक्कर दिया। FIR का मतन ये बताता है कि मुलजिम के भाई और 6 नामालूम अफराद पहले से रेस्ट एरिया चक्री में मौजूद थे, जो इसे अपनी गाड़ी में बिठा कर ले गए। मजीद बताया गया है कि ASI जफर इकबाल का मुलजिम के भाई से रब्ता था। इस बयान के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने अपने तौर पर मुलजिम की तलाश शुरू की, मगर नाकामी पर शर्मिंदगी के बायस इस वाक़े को फौरी रिपोर्ट नहीं किया। क्या सादगी है, क्या मासूमियत है। मुकदमे में ये बताया गया है कि ASI जफर इकबाल, जो पुलिस के मुताबिक इकबाल संघेड़ा के भाइयों से राब्ते में था, इसने गफलत और लापरवाही का मुजाहरा किया है। क्या खूबसूरत जुमले लिखे हैं मतन में। वैसे पुलिस के मुताबिक मुकदमे में ASI जफर इकबाल, कांस्टेबल यासिर अहमद बलाल और मुहर्रम शहजाद को नामजद किया गया है। एहलकारों के खिलाफ पुलिस ऑर्डर 2002 की सेक्शन 155C और दीगर के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए। ये है पुलिस का मौक़िफ़। अब आ जाते हैं जनाब रऊफ़ क्लासा साहब क्या फरमाते हैं। रऊफ़ साहब कहते हैं कि अगर वो 3 दिन पहले फ़रार हुए, यानी मैंने आपको बताया ना मतन में लिखा है कि रिपोर्ट उन्होंने जान के नहीं किया, एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए, अगर वो 3 दिन पहले फ़रार हुए हैं या फ़रार कराए गए हैं, तो इम्कान यही है कि वो बैरून मुल्क फ़रार हो चुके हैं। इसलिए उनकी फ़रार की खबर 3 दिन छुपाई गई, और FIR भी 3 दिन बाद दर्ज हुई, जब पूरी तसल्ली कर ली गई कि बंदा अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच चुका है। हो सकता है मेरा अंदाज़ा गलत हो, लेकिन इस तरह के फ़रार इत्तफ़ाक़न नहीं होते, और ना ही इतने हाई प्रोफाइल मुलज़म के फ़रार की 3 दिन तक FIR दर्ज नहीं होती।
اور پولیس 3 دن تک خبر چھپائے رکھتی ہے، یہ معمول نہیں ہے، یہ کلاسا صاحب کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے بظاہر تو اس کہانی میں کلاسا صاحب کی رائے میں دم ہے، کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ موصوف یورپ پہنچ چکے ہیں، کچھ لوگوں کی رائے ہے، میری رائے اور میری خبر اس کے برعکس ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں رکیں آج۔ رؤف صاحب کی جو رائے ہے اس میں وزن ہے، عموماً پاکستان میں ایسی کارروائیاں ڈلتی رہی ہیں، جو پولیس کا متن ہے وہ تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے، جس طرح میں پڑھ کے آپ کو سنا رہا تھا۔ اس کے اوپر آپ دیکھیں میاں داؤد ایڈوکیٹ لاہور سے، وہ لکھتے ہیں کہ یہ ہے پاکستان کے فراڈ نظام کا اصل مکروہ چہرہ، اور ہم سب مل کر بکواس کرتے ہیں آئین و قانون کی بالادستی کی۔ اس ملک میں اس کی آئین قانون ہے جس کی لاٹھی تگڑی ہے، اس بندے کے پاس آئین قانون جس کی لاٹھی تگڑی ہے، باقی سب بکواس تھی، بکواس ہے اور بکواس رہے گی۔ میاں داؤد ایڈوکیٹ بڑے مشہور زمانہ وکیل ہیں، بڑے حکومتی حلقوں میں پذیرائی ملتی ہے، اہم حلقوں میں بڑے پسند کیے جاتے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا خان صاحب کے جو شخص جس نے انہیں گولی ماری تھی اس کا کیس بھی انہوں نے لڑا تھا۔ اور یہ اگر اعتراض کر رہے ہیں سسٹم کے اوپر، ڈی سی آر اقبال سنگھیڑے کی فرار ہونے کی کہانی کے اوپر، تو اٹ سپیکس والیوم۔ 15 نومبر دن 12 بجے اے ایس آئی سے پوچھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ملزم تو 13 نومبر کو فرار ہو چکا تھا، موٹر وے ریسٹ سے ملزم پولیس کو چکما دے کر فرار ہوا، کہانی ختم ہوگی۔ آ جاتے ہیں اب خبر کی جانب۔ اقبال سنگھیڑا صاحب جس بیرک میں ہیں، جیل میں، لاہور جیل میں، اور وہاں جو اگلی بیرک ہے وہ ایک بڑے معروف یوٹیوبر کی ہے، اس کو بھی رکھا گیا وہاں پہ۔ اس بیچ اقبال سنگھیڑا صاحب میرے جو ذرائع بتاتے ہیں، دلچسپی کے لیے آپ کو عرض کروں کہ ہندی زبان میں لفظ ہے سوتر، تو سوتروں کے انوسار انگریزی میں کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو سورسز، اور اردو میں کہتے ہیں ذرائع کے مطابق۔ تو ناچیز کے جو چھوٹے موٹے ذرائع ہیں فقیری، ان کے مطابق اقبال سنگھیڑا صاحب جو ہیں وہ جو یوٹیوبر اندر ہیں، ان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات چل رہے تھے، بات چیت ہو رہی تھی، ان کے جو دیگر لوگ باہر ہیں ان کے ساتھ بھی روابط تھے۔ اور جمعرات جو گزری ہے، جمعرات کو لاہور کے ایک پوش علاقے میں ایک بڑا معروف سیلون ہے جو زلفوں کی زیبائش، آرائش اور تزئین کے لیے لوگ وہاں جاتے ہیں، بھاری بھرکم پیسے والے جو لوگ ہیں۔ تو سہولیات کا اندازہ یہ چیک کریں، یہ میں رپورٹ کر رہا ہوں مبینہ طور پر تاکہ بچت ہو جائے۔ تو مبینہ طور پر ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہاں سر کو لے جایا گیا، سر نے اپنی زلفوں کی تراش کروانی تھی، اور جب وہ وہاں لے جائے گئے تو وہاں وہ جو ان کا ہمسایہ ہے جیل میں، ٹھیک، اس کے بھائی بھی موجود تھے، اور وہاں سے ان دونوں کو ساتھ لے جایا گیا، بڑے گھر کے لوگ انہیں ساتھ لے گئے، ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ پوچھیں گے کیا اجمل جامی کیا خبر دے رہا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ جو کیس جو کھاتا ان کے اوپر ڈلا تھا، اس کھاتے سے، اس کیس سے میں نے 7 اگست اور 10 اگست کی تاریخ میں جو ویلاگ کیا آپ سے عرض کیا کہ اقبال سنگھیڑا کی گرفتاری معمولی گرفتاری نہیں ہے، اقبال سنگھیڑے کی کہانی کے پیچھے بڑے گھر کے بڑے ادارے ہیں، ان تک معاملہ پہنچا تھا، دے آر ناٹ گوئنگ ٹو اسپیئر اٹ۔ اور جب سے اینٹی کرپشن اور دیگر محکمے اسے ڈیل کر رہے تھے تو نہ معاملہ فہمی ہو پا رہی تھی، نہ مطلوبہ نتائج نکل پا رہے تھے، نہ بڑے ٹارگیٹس اور بڑے اہداف تک پہنچا جا رہا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اس لیے اب انہیں یعنی آپ سمجھیں کہ مہمان نوازی کے لیے یاد کر لیا گیا ہے۔ اطلاع یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد، چند دنوں بعد، وہ نمودار ہوں گے اور ان کے اوپر ایک بھاری بھرکم قسم کا مقدمہ درج ہوگا، اور وہ ہوگا اصل قصہ، وہاں سے چلے گی اصل کہانی، کیونکہ اس سے پہلے جو مقدمہ، اس سے پہلے جو چارجز تھے وہ ہلکے تھے، کچھ اس سے برآمد بھی نہیں ہو رہا تھا، تانے بانے بھی نہیں بنے جا رہے تھے، اہم شخصیات تک ہاتھ بھی نہیں پہنچ رہا تھا، اور مطلوبہ نتائج نہیں مل رہے تھے۔ تو اب بالآخر پھر سیانے لوگوں نے خود سوچا کہ ہم انٹروین کرتے ہیں، تو یہ محتاط طریقے سے میں آپ کو خبر دینا چاہ رہا تھا، لیکن آپ چیک کیجئے کہ پروٹوکول پورا تھا، زلفوں کی تزئین و آرائش کے لیے بھی جاتے تھے موصوف، رابطے شابطے بھی تھے، یوٹیوب بھی سیکھ رہے تھے، یوٹیوب کے جو فیوز و برکات ہیں وہ بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے بیرک میں۔ تو اب انہیں مہمان نوازی کے لیے یاد کیا گیا، کچھ عرصے بعد یہ نمودار ہوں گے اور ان کے اوپر بہت بھاری پرچہ درج ہوگا، جس کے نتیجے میں چیزیں پھر آگے چلیں گی اور خوفناک طریقے سے چلیں گی۔ یورپ جانے والی کہانی میں دم نہیں ہے، اگر ایسا ہوا تو آئی ول بی شاکڈ۔ ایک کہانی اور ہے، اور میں بڑے احتیاط سے بیان کرنے لگا، وہ خطرناک کہانی ہے۔ وہ یہ کہانی ہے کہ یہ فرار نہیں ہوئے، بلکہ دوران جیل غالباً خطرناک کام ہو چکا ہے ان کے ساتھ، غالباً۔ یہ دوسری کہانی ہے، لیکن میں اپنی پہلے والی جو سٹوری ہے اس پہ قائم ہوں، جو میں نے مہمان نوازی کا ذکر کیا ہے، دیٹس اٹ۔ اس سے آگے میرے خلا میں نہیں جانا چاہیے۔ اس کا فالو اپ رہے گا ہمارے یہاں ویلاگ میں انشاءاللہ، کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر ڈیٹیل آپ سے مزید بھی ہم شیئر کریں۔ میری اس کے کوئی قریبی حلقوں سے وہ لوگ جو اس کیس کو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی رابطہ ہوا، لیکن احتیاط بڑی لازم ہوئی پڑی، ہر بندہ احتیاط کا متقاضی ہوا پڑا ہے۔ اچھا جی، اعزاز سید صاحب، شہباز گل صاحب، جناب شاہ خان زادہ صاحب، کل بھی میں نے عرض کی شاہ زیب اپنی اہلیہ کے ساتھ ایک سٹور میں تھے، ایک پی ٹی اے کے چاہنے والے نے ان کے اوپر اعتراضات اٹھائے،
اور انہوں نے کہا جی ہراس کر رہے ہیں. اس کے بعد سے یہ یدھ شروع ہوا ہے ہمارے جیو کے صحافی دوست اور شہباز گل صاحب کے بیچ. اور میں نے جو ٹویٹس پڑھے ہیں بڑے افسوسناک ہیں. مثلاً شاہ زیب خانزادہ صاحب کے اوپر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے عدت کیس کیوں کور کیا, شرم ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ آپ وہ پورا پروگرام دوبارہ دیکھیں. میرے پی ٹی اے کے سارے دوست جو چاہنے والے ہیں, شاہ زیب خانزادہ نے ایک کورٹ میں چلتے کیس کو رپورٹ کیا, اس کے اوپر جرا کی. شاہ زیب خانزادہ سے آپ جتنا بھی اختلاف کر لیں, لیکن پاکستان میں وہ صحافی باقی بچا ہوا ہے جو ابھی بھی حکومتی وزیروں کو لاجواب کرتا ہے, ان سے اصل سوال پوچھتا ہے. باقی تو حال ہی کوئی نہیں نا, آپ سب کو پتہ ہے. تو یوں نہ کیجئے. اگر کسی شخص نے کوئی ایسی بات کی, ایسا موضوع ڈسکس کیا جو آپ کو پسند نہیں ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں لٹ اٹھا کے. ضروری نہیں ہے کہ ہر صحافی پی ٹی آئی کی زبان بولے. ضروری نہیں ہے کہ ہر صحافی نون لیگ کی زبان بولے. ہماری دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کا المیہ یہ ہوا پڑا ہے کہ یہ چاہتے ہیں, ان کے چاہنے والے اور ان کے لیڈران کرام چاہتے ہیں کہ صحافی وہ ہے جو صرف ہماری ترجمانی کرے, ادروائز وہ صحافی نہیں ہے. کبھی اسے لوٹا کہہ دیں, کبھی بکاؤ کہہ دیں, کبھی ٹاؤٹ کہہ دیں, کبھی یوتھیا کہہ دیں, کبھی پٹواری کہہ دیں گے. یہ حال ہے. اب جب سے یہ معاملہ شروع ہوا تو ظاہری بات ہے صحافی برادری شاہ زیب خانزادہ صاحب کے حق میں اٹھ کھڑی ہوئی, مذمت کی. لیکن شہباز گل صاحب اور پی ٹی اے کے چاہنے والے اس کی توثیق کر رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے, اور شاہ زیب نے بڑا غلط پروگرام کیا. اب اعزاز سید صاحب اور شہباز گل صاحب جب آمنے سامنے ہوئے ہیں تو اعزاز صاحب نے لکھا کہ پی ٹی اے کو شہباز گل نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے, اور گل نے نہ صرف اپنی بدزبانی کے ذریعے بلکہ خفیہ اداروں کو عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے بارے میں مبینہ معلومات دے کر اس جماعت کو نقصان پہنچایا. اس بات کا اظہار جنرل باجوہ نے خود عمران خان سے عارف الوی کی موجودگی میں کیا. ایک بات میں آپ کو بتا سکتا ہوں, اور اس کے عینی شاہد کئی ایک صحافی ہیں, لاہور کے جتنے بھی بڑے جیے صحافی ہیں جو عمران خان صاحب کو زمان پارک میں ملا کرتے تھے, کسی کا بھی نام لے لیں, حبیب اکرم صاحب, آفتاب اقبال صاحب جب یہاں ہوتے تھے, عمران ریاض, شامی صاحب, سہیل بڑائے صاحب, سب ملتے تھے. عمران ریاض بھی ملتے تھے, ہم بھی ملتے تھے. تو شہباز گل صاحب کی جب واپسی ہوئی تھی نا, تو اس کے بعد جب زمان پارک میں خان صاحب تھے, تو ایک بات تو میں گارنٹی سے آپ کو بتا سکتا ہوں, یہ جتنے صحافیوں کے نام لیں ان سے پوچھ لیجیے گا, شہباز گل صاحب کے بارے میں پھر خان صاحب کی کوئی اس وقت کوئی زیادہ مثبت رائے نہیں تھی, بلکہ ذکر ہی نہیں کرتے تھے. اب کیا رائے ہے اللہ جانتا ہے. لیکن یہ جو اعزاز سید نے بات لکھی ہے اس میں دم ہے. اچھا, پھر اس کے بعد جب اعزاز سید نے یہ بات لکھی تو شہباز گل صاحب نے پھر بڑا ایک بھرپور حملہ کیا. وہ کہتے ہیں مجھے دسمبر کی وہ رات کبھی نہیں بھولی جب ہم چودھری کے گھر کھانا کھا کر گپ لگا رہے تھے. آپ آئے, ٹھنڈا پڑا کھانا کھانے کے بعد آپ نے پینے کے لیے کچھ مانگا. چودھری نے کہا آج تو کچھ بھی نہیں ہے. نکر میں پچھلے دن کی 4 خالی بوتلیں پڑی ہوئی تھیں, آپ نے اٹھائیں, ڈھکن کھولے اور ان میں پانی بھرنے کچن میں جھاڑو سے. آگے سے بھابھی نے آپ کو ڈانٹ کی, بے عزتی کر کے باہر نکالا. یہاں میرے بچے ہیں, ضرورت کیسے ہوئی کہ آپ کچن میں اس وقت خالی بوتلیں اٹھا کے آئیں. پھر باتھ روم میں جا کے آپ نے یعنی اعزاز سید نے اپنی چاروں بوتلوں میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہلا کر گلاس بنایا اور پی گئے. میں نے چودھری کو کہا یار اس سے کچھ منگوا دے, اس سے اس کا کیا ہوگا. چودھری شیطان ہے. چودھری نے آپ کے منہ پر ہی کہہ دیا کہ یار چوہے کے لیے ڈھکن ہی کافی ہوتا ہے. پھر میرے ساتھ آئے بندے نے کہا کہ آپ شاہ کب سے بنے ہوئے ہیں, آپ تو پیچھے سے میراثی ہیں. اس بات پر آپ سب سے الجھ پڑے. خیر وہ نفرت آپ کی آج تک نہیں گئی اور وہ غصہ آپ مجھ پر مسلسل نکالتے ہیں. میرا مشورہ ہے کہ صحافی بنے, میراثی نہ بنے. یہ شہباز گل نے لکھا. اعزاز سید صاحب نے پھر بھرپور طریقے سے جواب دیا. میں نے دیکھا کہ جو شہباز گل صاحب نے قصہ بیان کیا یہ من گھڑت قصہ ہے. جس چودھری کا وہ ذکر کرے میں نے اس سے بات کی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ خلاف واقعہ معاملہ ہے. یہ جس ڈھکن اور جس بوتل کی بات کر رہے ہیں کامن سینس کی بات ہے کہ کوئی بندہ کھانے کے بعد بھی اس کا تقاضا کرتا ہے. جن لوگوں کے یہ معمولات ان سے پوچھ لیں. اور اعزاز سید ایک جانا مانا صحافی, اس کی صحافت سے آپ اعتراض کریں, لیکن وہ اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا. یہ قصے کہانیاں آپ گھڑتے ہیں, اس سے آپ اپنی پارٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں. جو انہوں نے لب و لہجہ اختیار کیا اعزاز سید کے بارے میں میراثی اور بیک گراؤنڈ کے اوپر, اس کا پھر جواب دیا وقاص گورائے نے. وقاص گورائے کی ٹائم لائن پہ جا کے آپ دیکھیں کہ شہباز گل صاحب کے اہل خانہ, ان کی جائے پیدائش, ان کے عزیز و اقارب, ان کے بارے میں جو انہوں نے چیزیں لکھی ہیں وہ میں نہیں پڑھ سکتا. میں ابھی بھی احترام کروں گا سب کا, شرم آتی ہے. اس حد تک آپ کیوں جا رہے ہیں کہ لوگ آپ کا پچھواڑا اور آپ کا جو آبائی معاملات ہیں ان کو ڈسکس کریں. اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ یار یہ بس کریں اس چیز کو. حد ہوتی ہے, یعنی کہ آپ اتنا کیسے گر سکتے ہیں کہ آپ ذاتیات پر حملے کریں. تو یہ ڈیبیٹ جاری ہے. پی ٹی اے کے چاہنے والے سے بڑا پسند کر رہے ہیں. جو صحافی تجزیہ نگار ہیں جو تھوڑا سا بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہاتھ جوڑیں کہ بس کریں, اس سے مزید گندگی ہوگی. ایک دوسرے پہ گند اچھال کے اصل میں اب غلاظت کا ڈھیر پیدا کریں سوشل میڈیا کے اوپر. بے نظیر شاہ جیو کی پروگرام رپورٹ کارڈ میں بیٹھتی ہیں. یہ صرف پی ٹی اے کا حال نہیں, وہ چونکہ 27ویں ترمیم اور دیگر ایشوز کے اوپر بڑا سخت سوال اٹھا رہی ہیں, تو نون لیگ کے چاہنے والوں نے بے نظیر شاہ کی اے آئی سے ویڈیو بنائی ہے. ویڈیو بنا کے بتایا گیا کہ جی یہ پتہ نہیں یورپ میں یا برطانیہ میں کسی فلاں جگہ ڈانس کر رہی ہے. وہ اے آئی سے بنی ویڈیو ہے. اور بے نظیر شاہ نے پھر عطا کو ٹیگ کیا کہ یہ دیکھیں آپ ان لوگوں کو فالو کرتے ہیں جو ہمارے بارے میں ایسی ویڈیوز بنا کے پبلش کرتے ہیں. یہ صرف میں پی ٹی آئی کا شکوہ نہیں کر رہا, نون لیگ کے اندر وہ جو صاحب ہیں جن کے سر پہ بال نہیں ہیں, ایس این سم تھنگ, ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں, یہاں کے وزراء سے ملتے ہیں, یہ وزراء ان کو فالو کرتے ہیں. نون لیگ کی ساری قیادت گالی دینے والے کو فالو کرتی ہے.
تو پی ٹی اے کا کیا شکوہ کروں میں آپ سے؟ آبے کعبہ بگڑا ہوا ہے، اطاعت کو طے کر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں، آپ انہیں فالو کرتے ہیں، آپ ان سے ملتے ہیں. یہ حال ہو گیا سیاست کا. بہرحال شیخ حسینہ واجد کو ہو گئی سزائے موت. جو میں نے کل آپ کو خبر دی تھی، انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل نے 1400 افراد کے مارنے کا اس پہ الزام ہے. جب طلبہ تحریک پچھلے سال میں اگست میں شروع ہوئی تھی، اور یہ یو این کے جو ٹریبونل تھا اس کی خبر تھی کہ 1400 افراد مارے ہیں اس نے، اور یہ جو اس کو پھر انسانیت کے خلاف جرائم کا مرتکب قرار دیا گیا ہے، سزائے موت ہوئی ہے. یہ فیصلہ جسٹس محمد غلام مرتضیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل نے سنایا ہے، اور 3 الزامات ثابت ہوئے ہیں، جن میں سے ایک پر عمر قید، 2 پر سزائے موت دی گئی ہے. اور انہیں کہا گیا کہ انہوں نے جولائی کی بغاوت کے دوران انسانیت کے خلاف تمام جرائم کی ماسٹر مائنڈ بنی، منصوبہ ساز بنی اور احکامات جاری کے لوگوں کو مارنے کے لیے. مجموعی طور پر 3 دیگر افراد کے خلاف 5 الزامات تھے: اشتعال انگیز بیانات دینا، ہیلی کاپٹر، ڈرون اور مہلک ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے مظاہرین کو مارنا، اور پھر جو رنگ پور کی بیگم رقیہ یونیورسٹی کے طالب علم ہیں ابو سعید، سب سے پہلے جن کو شہید کیا گیا. پھر 5 اگست کو ڈھاکہ کے ایک پل میں قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں نے 6 افراد کو گولی ماری، اس کا آرڈر دینا، اور دیگر تفصیلات اس میں لکھی ہوئی. لیکن اہم خبر یہ نہیں ہے. اہم خبر یہ ہے کہ بنگلہ دیش سیدھا ہو گیا بھارت کے ساتھ، اور انہوں نے کہا جی اس کو ہمارے حوالے کیا جائے، کیونکہ موصوفہ وہاں چلی گئی تھیں. جو بنگلہ دیش کی فارن منسٹری کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. بالکل ٹھوک بجا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے انسانیت کی تذلیل کی اور جنگی جرائم کا یہ مرتکب ہوئی ہیں، اور بھارت ان کی مہمان نوازی کر رہا ہے، ہمارے حوالے کیا جائے. بنگلہ دیش اور بھارت کے بیچ ایسے معاہدے ہیں، اس بنیاد پہ بنگلہ دیش اب بھارت کو سیدھی آنکھیں دکھا رہا ہے کہ ہمیں حسینہ واجد چاہیے. اب یہ بھارت نے دیکھنا ہے کہ انہیں حسینہ بچانی ہے یا بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات، کیونکہ بنگلہ دیش کی سرکار اور بنگلہ دیش کی یوتھ حسینہ واجد کی حوالگی کے بغیر پیچھے نہیں ہٹے گی. یہ معاملہ بڑا دلچسپ ہوتا جا رہا ہے. انڈیا کے جواب کا مجھے انتظار رہے گا. یہاں پہ جب ان کی جو جماعت انہوں نے احتجاج و تجویز کیا، لیکن کوئی خیر بڑا امپیکٹ نہیں آ سکا. معاملہ یہ البتہ بڑا معنی خیز ہو چکا ہوا ہے. مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.